بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Students, take out your general science book and open page 15. But first of all, write down homework. Today's homework: learn question number 1 plus 2 of Unit 1 from rough copy. हमने रफ़ कॉपी में जो यूनिट 1 का रिटर्न वर्क किया है तो उसके क्वेश्चंस फर्स्ट 2 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने लर्न करने हैं प्रॉपरली. एंड आफ्टर रीओपनिंग ऑफ स्कूल देयर विल बी ग्रैंड टेस्ट इंशाल्लाह इन ऑल क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेज. जितना मैं होमवर्क देती हूँ ना इन सब में ग्रैंड टेस्ट होगा, इसलिए प्रॉपरली लर्न कर ले. लर्न क्वेश्चन नंबर 1 plus 2 of unit number 1 from rough copy. You will learn these two questions. Number 1, name the different kinds of nerves in the body. कि हमारी body में कितने kinds of nerve हैं. So there are two kinds of nerves in the body. Number 1, sensory nerves, motor nerves. There are two kinds of nerves in the body: sensory nerves, motor nerves. Sensory nerves, मोटर नर्व्स. अच्छी तरह से लर्न कर ले स्पेलिंग वाइज और फिर रफ़ कॉपी में रिटन प्रैक्टिस भी कर ले. फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों ने लर्न करना है. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेंसरी नर्व्स. सेंसरी नर्व्स का फंक्शन क्या है. हेडिंग फंक्शन ऑफ द सेंसरी नर्व्स. सेंसरी नर्व्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और स्पाइनल कोड. Sensory nerves carry signals from the sense organs to the brain और स्पाइनल कोड. ये सेंस ऑर्गन से जैसे नोज़, आई, ईयर, स्किन, टंग, इन सब से मैसेजेस सिग्नल्स लेकर जाता है ब्रेन या स्पाइनल कोड की तरफ. इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोगों ने प्रॉपरली लर्न करना है स्पेलिंग वाइज और रफ़ कॉपी में रिटन प्रैक्टिस कर ले. एंड आफ्टर रीओपनिंग ऑफ स्कूल देयर विल बी टेस्ट इंशाल्लाह इन ऑल होमवर्क विच आई एम गिविंग. नो ओपन योर बुक्स page number 15. Open page 15 and look at the topic how microorganisms enter the body. On the top of this topic, write today's date 20th April. Write today's date 20th April 2020. ये यूनिट हमने स्टार्ट किया है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हेल्थ एंड डिजीज़ के. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमने पढ़ा इसके बारे में. दैट व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर वेरी टाइनी ऑर्गेनिज़म्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म्स विच कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ पावरफुल माइक्रोस्कोप. हमने ये भी पढ़ा दैट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर ऑफ टू टाइप्स: वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई. फिर हमने इंडिविजुअली इन सब को पढ़ा कि वायरस कॉज डिफरेंट डिजीज़, दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड दे आर लिविंग इन मॉइस्ट एरियाज़, वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस. फिर बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा दैट दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड देर आर 3 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स like बेसिलाई, रॉड शेप बैक्टीरिया कॉल्ड बेसिलाई, ये मैंने आप लोग को बार बार बताया. स्फेरिकल शेप कॉक्साई एंड स्पाइरल शेप स्पाइरला. they it also cause disease but not all bacteria are harmful. Some are useful and help in digest and they help in the digestion of our food, and we are also using bacteria in the preparation of yogurt, cheese, etc. देन फंजाई, इसके बारे में भी हमने पढ़ा कि फंजाई यूनिसेलुलर भी है. मीन कुछ फंजाई सिर्फ 1 सेल से बनी है जबकि कुछ फंजाई जो है ये बहुत ज़्यादा सेलों से बनी है. और ये माइक्रोस्कोपिक भी है और मैक्रोस्कोपिक भी. कुछ एडिबल है लाइक मशरूम को खाया जा सकता है और यीस्ट को भी यूज़ करते हैं हम. लेकिन कुछ हार्मफुल होते हैं. वो कौन से, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ब्रेड पर, रोटन फ्रूट वगैरह पर. आप लोगों को जो ग्रीन कलर का नज़र आता है ग्रीन मोल्ड होता है, ये असल में फंजाई होते हैं. फिर हमने प्रोटोजोआ के बारे में भी पढ़ा कि प्रोटोजोआ जो है ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये भी मॉइस्ट प्लेसेस में रहते हैं और डिसेंट्री और डायरिया ये कॉज करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिजीज़ के बारे में भी पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये डिजीज़ कॉज करते हैं, लेकिन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिजीज़. एक किस्म तो डिफिशेंसी डिजीज़ है जो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशेंसी की वजह से कॉज होते हैं, मिनरल्स विटामिन्स की डिफिशेंसी की वजह से. और एक वो है जिसमें से ऑर्गन्स काम करना छोड़ देते हैं
تو یہ دونوں نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہے، یہ ایک بندے سے دوسرے کو ٹرانسفر نہیں ہوتی، اور دوسری جو ہے وہ کمیونیکیبل ڈیزیز ہے، اس کو انفیکشس ڈیزیز کہتے ہیں، جو کہ مائکرو آرگینزمس کے انٹر ہونے سے باڈی میں ڈیزیز جو کوز ہوتے ہیں مائکرو آرگینزمس کی انٹری سے، تو ان کو کمیونیکیبل ڈیزیز کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ یہ مائکرو آرگینزمز باڈی میں کس طرح انٹر ہوتے ہیں۔ مائکرو آرگینزمز جب کوئی انفیکٹڈ پرسن وہ کفنگ کرے، سنیزنگ کرے، اسپیٹنگ کرے، اسپیٹنگ اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں کسی بندے کو غصے کی حالت میں جب وہ یا ویسے بولتے ہیں تو ان کی منہ سے سلائیوا جو ہے یہ ریلیز ہوتا ہے۔ اسپیٹنگ تھوکنے کو کہتے ہیں، یا کھانسی کسی کو آئے، فار ایگزامپل کسی بندے کا زکام ہے اور وہ اس کو چھینک آئے یا وہ کفنگ کرے، تو اس کی جو نوز سے اور ماؤتھ سے جو ایئر آتا ہے نا، تو اس میں وہ جرمز نکلتے ہیں اور سامنے والے پرسن کی باڈی میں انٹر، جب وہ سامنے والا پرسن جو ہے وہ جب سانس لیتا ہے تو ایئر سے یہ جرمز جو ہے یہ اس دوسرے انسان کی باڈی میں چلی جاتی ہے اور وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آج کل یہ کرونا وائرس کی جو بیماری ہے، یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ کانٹیکٹ ایک دوسرے کے ساتھ نہ کرے، دور رہے، تاکہ یہ کیونکہ یہ ایئر میں جب ہوتے ہیں تو جب ہم لوگ سانس لیتے ہیں تو یہ نارمل انسان کی باڈی میں چلے جاتے ہیں اور ان میں بھی وہ بھی انفیکٹڈ بن جاتے ہیں۔ کچھ جو مائکرو آرگینزمس ہیں وہ فوڈ کی وجہ سے بھی، اگر ہم فوڈ کو کھلا چھوڑ دیں، خوراک کو، جیسے کہ آپ کو اس پکچر میں دکھایا گیا ہے، اگر آپ لوگ فوڈ کو اس طرح کھلا چھوڑ دیں تو اس میں سے جرمز کی افزائش ہوتی ہے، وہ اس میں گرو کرتے ہیں، اور جب ہم لوگ وہ فوڈ کھاتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور یا آپ لوگ واٹر جو ہے اس کو اس طرح کھلا چھوڑ دیا جائے، اس میں جرمز آتے ہیں، انفیکٹڈ فوڈ اینڈ واٹر سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں وہ ہے کولرا اینڈ ٹائیفائڈ، کولرا ہیزا جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ بیماریاں ڈفرینٹ ٹائپس آف جو ڈیزیز ہے یہ مائکرو آرگینزمس کاز کرتی ہیں۔ کچھ ایئر کی تھرو باڈی میں جاتے ہیں، کچھ جو ہے ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے باڈی میں چلے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل کسی کی اسکن میں کٹ وغیرہ لگ جائے تو اس میں سے یہ جو ہے انٹر ہو جاتے ہیں باڈی میں۔ سو لک ایٹ دس ہاؤ مائکرو آرگینزمس انٹر دا باڈی۔ مائکرو آرگینزمس ہماری باڈی میں کس طرح انٹر ہوتے ہیں۔ Micro organisms can enter the body through the nose and mouth when you breathe, eat or drink. Micro organisms ہمارے باڈی میں انٹر ہو سکتے ہیں نوز کی تھرو، ناک اور منہ کے ذریعے، جب ہم سانس لیتے ہیں، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، کیونکہ نوز کو ہم بریتھنگ میں یوز کرتے ہیں اور ماؤتھ کو ایٹنگ اور ڈرنکنگ میں یوز کرتے ہیں۔ ڈیزیز از آفن اسپریڈ تھرو کافنگ، اسپیٹنگ اور سنیزنگ۔ بیماری جو ہے یہ اکثر کس وجہ سے پھیلتی ہے؟ یہ کھانسنے سے، تھوکنے سے اور چھینک آنے سے پھیلتی ہے۔ کس طرح؟ جب کسی انفیکٹڈ جو بیمار بندہ ہو وہ اس کو چھینک آئے یا وہ کفنگ کرے، تو میں نے آپ لوگ کو بتا دیا اس کی وہ جرمز جو ہے وہ ہوا میں چلی جاتی ہے، اور جب دوسرا بندہ سانس لیتا ہے تو ایئر سے یہ انٹر ہو جاتے ہیں نوز کی تھرو دوسرے بندے کے باڈی میں۔ دا کامن کولڈ اینڈ میزلس آر ایگزامپلس۔ جو عام جو زکام وغیرہ ہے یا میزلس ہے، خسرہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو اگر ایک بچے کو لگ جائے تو پھر وہ یا جس کو بھی لگ جائے تو وہ پھیلتی ہے دوسرے لوگوں کو بھی۔ تو یہ ایگزامپلس ہے ان بیماریوں کی جو کہ مائکرو آرگینزمس کی باڈی میں انٹری سے کوز ہوتے ہیں۔ These diseases are passed from the affected person through the air or by a cough or a sneeze۔ یہ بیماری پاس ہوتی ہے بیمار شخص سے، کس طرح؟ ہوا کے ذریعے، کھانسنے یا چھینکنے سے۔ جب کوئی کھانستا یا چھینکتا ہے تو ہوا کے ذریعے وہ جرمز دوسری انسان کی باڈی میں چلے جاتے ہیں۔ سم ڈیزیزز آر اسپریڈ تھرو ڈائریکٹ کانٹیکٹ۔ میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کچھ بیماریاں جب آپ لوگ کسی کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر لیں تو ان سے بھی پھیلتی ہیں۔ دے کین آلسو انٹر دا باڈی تھرو کٹس ان دا اسکن۔ کسی کے اسکن میں کٹ وغیرہ لگ جائے تو اس میں سے جرمز جو ہے ان کی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ باڈی میں انٹر ہو جاتے ہیں اور بلڈ کے تھرو ہر ایک آرگن تک پہنچتے ہیں۔ اس طرح انسان انفیکٹ ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ انسیکٹس ٹو پاس آن ڈیزیز ٹو ہیومنس۔ جو انسیکٹس ہوتے ہیں لائک ماسکیٹو، تو یہ بھی انسانوں میں بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ Insects pass on harmful germs by biting humans and feeding on their blood۔
یہ جب انسیکٹس جیسے کہ ماسکیٹو جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، یہ جب انسان کو کاٹتے ہیں اور ان سے بلڈ چوستے ہیں تو ان میں سے یہ ہارمفل مائکرو آرگینزمز جو ہے، ہارمفل جرمز جو ہیں، یہ ان کی باڈی میں انجیکٹ کر دیتے ہیں، The bite of a female mosquito can cause malaria. اور اگر کسی کو فیمیل ماسکیٹو کاٹے تو وہ ملیریا بیماری اس سے پھیلتی ہے، جن دنوں میں ماسکیٹو زیادہ ہوتے ہیں ان دنوں میں ملیریا عام ہو جاتا ہے۔ یلو فیور یہ ایک جس کو اردو میں زرد بخار کہتے ہیں، جس میں انسان کا ہائی ٹمپریچر ہو جاتا ہے، ریشز آتے ہیں، یہ وائرل انفیکشن ہے، وائرس پھیلاتے ہیں اس کو۔ پلاگ جس کو طاعون کہتے ہیں، یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ ٹائفس جو ہے یہ بھی بیکٹیریل انفیکشن ہے، بیکٹیریا ان کو کاز کرتے ہیں۔ اینڈ سلیپنگ سکنس کیا ہے، یہ جس کو اردو میننگ تو اس کی یہ ہے نیند کی بیماری، جس میں انسان کو بس نروس سسٹم افیکٹ ہو جاتا ہے اور انسان زیادہ تر سوتا رہتا ہے، اور یہ جو ہے یہ پیسٹیسائڈس اس کو کاز کرتے ہیں۔ اور آلسو کازڈ بائی اے بائٹ آف انسیکٹس سچ ایز ماسکیٹو، فلیز، بگز اینڈ سینڈ فائلز۔ یہ ڈفرینٹ انسیکٹس کے نیمز آپ کو گیون ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے یہ بیماریاں پھیلتی ہیں۔ انفیکشنز کین بی کازڈ بائی ڈفرینٹ ٹائپس آف ورمز۔ انفیکشنز جو ہیں یہ ورمز بھی ان کو پھیلاتے ہیں مختلف قسم کی۔ فار ایگزامپل دا ہک ورم کیا ہوتا ہے، یہ ایک ورم ہوتا ہے جس کا ایک لاروا ہوتا ہے جو باڈی میں انٹر ہوتا ہے اسکن کی تھرو، اور ہک اس کا ایک مطلب پراپر ہک ہوتا ہے جس کی تھرو یہ باڈی میں جاتا ہے، اور پھر باڈی میں جب انفیکٹڈ پرسن کی باڈی میں ان کے ایگز جو ہے وہ سٹور ہوتے ہیں، جب وہ فیسس کی تھرو وہ ایگز باڈی سے نکل جاتے ہیں تو وہ انوائرمنٹ میں آ جاتے ہیں، سوئل میں آ جاتے ہیں، یا یہ ان ایریا میں یہ بیماری اس کی زیادہ ہوتی ہے، یہ ہک ورم زیادہ ہوتے ہیں جہاں پہ یہ پراپر سسٹم نہ ہو، اور یا اگر وہ فیسس کو اگر یوز کیا جاتا ہے ایز اے فرٹیلائزر اور پھر سوئل میں چلے جاتے ہیں تو سوئل سے یہ انسان کی باڈی میں انٹر ہوتے ہیں۔ کس طرح جو کوئی بیئر فٹ ننگے پاؤں زمین پر چلتے ہیں تو یہ لاروا جو ہے یہ اسکن میں تھرو فٹ اسکن میں پینیٹریٹ کرتے ہیں، انٹر ہو جاتے ہیں اور انسان کو انفیکٹ کرتے ہیں۔ یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں، یہ انٹسٹائنز میں پائے جاتے ہیں، موسٹلی اسمال انٹسٹائن میں یہ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل دا ہک ورم لاروا کین بورو تھرو ہیومن اسکن، یہ ہیومن اسکن کے اندر پینیٹریٹ کرتے ہیں، جاتے ہیں۔ ونس اٹ از انڈر دا اسکن اٹ کین گیٹ انٹو دا بلڈ اسٹریم، یہ ایک دفعہ انسان کی اسکن میں چلے جائے، انسان کی اسکن کے تھرو اندر چلے جائے تو یہ خون میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر بلڈ کے ذریعے مختلف، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بلڈ جو ہے یہ سرکولیٹ کرتا ہے، پوری ہر ایک پارٹ تک پہنچتا ہے، تو یہ جو ہے یہ ہک ورم بلڈ کے تھرو ہر ایک آرگن تک پہنچ جاتے ہیں۔ اٹ از دین کیریڈ، موسٹلی آرگنس تک پہنچ جاتے ہیں۔ اٹ از دین کیریڈ ٹو ادر پارٹس آف دا باڈی ان دا بلڈ، اور یہ بلڈ کے ذریعے دوسرے باڈی کی دوسرے حصوں تک پہنچ جاتے ہیں، ان کو لے کر جایا جاتا ہے۔ سم ڈیزیزز کین آلسو بی پاسڈ تھرو انفیکٹڈ فوڈ اینڈ واٹر، میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ کچھ بیماریاں جو ہیں یہ انفیکٹڈ فوڈ اور واٹر، یہ مختلف خوراک اور مطلب جب خوراک کو میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کھلا چھوڑ دیا جائے، ان میں جرمز بریڈنگ، ان میں جرمز کی افزائش سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور پھر اسی طرح وہ فوڈ جو ہے وہ اسپوائل ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ جب کھاتے ہیں تو اس سے ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ when food is left in the open for some time، اگر ہم فوڈ کو کھلی فضا میں اس طرح چھوڑ دیں گے، کھلا رکھ کے چھوڑ دیں گے، اس کو ڈمپیں گے نہیں، کور نہیں کریں گے، جرمز سچ ایز بیکٹیریا اینڈ فنجائی کین فال آن اٹ، تو جراثیم جیسے کہ بیکٹیریا اور فنجائی اس میں گر جاتے ہیں، اس پر گر جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جرمز آر فاؤنڈ آل اوور دا ورلڈ، ان دا ایئر، ان سوئل، ایوری ویئر دے آر فاؤنڈ۔ سو وہ جب فوڈ کھلا چھوڑ جائے، اس پہ کور نہ ہو تو یہ فوڈ میں گر جاتے ہیں، دا جرمز بگین ٹو بریڈ ان دا فوڈ، اور فوڈ میں ان کی افزائش سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ پانی بھی اس طرح اگر ہم اس طرح کھلا چھوڑ دیتے تو اس میں جرمز چلے جاتے ہیں، اور ہم پھر جب وہ واٹر پیتے ہیں یا فوڈ کھاتے ہیں تو ان سے ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، جیسے کہ کولرا، ٹائیفائڈ آر اسپریڈ تھرو انفیکٹڈ فوڈ اینڈ واٹر۔
یا فار ایگزامپل کوئی انفیکٹڈ پرسن واٹر پی لے اور اس کو چھوڑ دے اور آپ جائے وہ واٹر پی لے، تو اس میں سے جرمز ہوتے ہیں وہ باڈی میں چلے جاتے ہیں، اور جیسے کہ کولرا اینڈ ٹائیفائڈ جو ہے یہ انفیکٹڈ فوڈ اور واٹر سے پھیلتا ہے۔ جب فوڈ کو اس طرح کھلا چھوڑ دیا جائے اور اس کو کور نہ، اس پہ کور وغیرہ نہ ہو، تو ہم لوگ اس میں جرمز ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم کھا لیتے ہیں اور بیمار ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ فوڈ کو پریزرو کرے، کس طرح کور کرے یا اس کو ریفریجریٹر میں رکھ کے فریز کر لے، اس تو پھر یہ فوڈ جو ہے یہ خراب نہیں ہوتی۔ جس طرح ملک کو اگر آپ لوگ کھلا چھوڑ دیں گے تو یہ خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو بچانے کے لیے پہلے اس کو بوائل کیا جاتا ہے اور پھر ٹھنڈا کیا جاتا ہے، کول کیا جاتا ہے۔ نو ٹرن دا پیج نمبر 16 پہ دیکھیں۔ فوڈ پوائزننگ از caused by bacteria from foods that are not stored, prepared اور cooked properly۔ ہاں، فوڈ پوائزننگ جب ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ لوز موشن ہوتی ہے، باڈی سے بہت زیادہ واٹر کی موومنٹ ہوتی ہے، تو یہ بیکٹیریا کی وجہ سے جب بیکٹیریا فوڈ میں آ جاتے ہیں، کس فوڈ میں آتا ہے جب فوڈ کو سٹور نہیں کیا جاتا، کوئی فوڈ خراب ہو جائے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس میں جرمز ہوتے ہیں، ہم کھا لیتے ہیں، اس کو پریپیئر نہیں کیا جاتا پراپرلی، اس کی کوکنگ نہیں ہوئی ہوتی یا اس کو صحیح طرح سے ہم واش نہیں کرتے اور کھا لیتے ہیں، تو جرمز اسی طرح ہمارے باڈی میں بیکٹیریا چلے جاتے ہیں اور فوڈ پوائزننگ کوز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جرمز ان فوڈ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے، اور نیکسٹ لیکچر میں جو ڈیفیکلٹ میننگس ہیں تو وہ بھی آپ لوگ رف کاپی میں رائٹ کریں گے، لائک ان سب انسیکٹس وغیرہ کی، کیونکہ بک میں اکثر آپ لوگوں کو پھر کلیئر نظر نہیں آتا، تو رف کاپی میں جتنی بھی یہ اس والے میں جو ڈیفیکلٹ ورڈس میننگس ہے وہ آپ لوگ رائٹ کریں گے، اور پیج 16 کی ہم ایکسپلینیشن کریں گے۔ کلیئر؟